तारीफ का इजहार। रूहानी रहनुमाओं को उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए जो खिदमत में उनके साथ शराकतदार हैं। मैं राशिद यूनुस हूँ। पौलुस रसूल ने इस असूल पर हैरत अंगेज़ तरीके से अमल किया। एक हैरत अंगेज़ तरीका जैसा कि यहाँ फिलिपियों के ख़त में बयान किया गया है, और आप इसे शुक्रगुजारी की दुआ के साथ फौरी तौर पर इसकी वजाहत करते हुए देखते हैं। और उसने जो दुआ की उस पर गौर करें। मैं जब कभी तुम्हें याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र बजा लाता हूँ, और हर एक दुआ में जो तुम्हारे लिए करता हूँ हमेशा खुशी के साथ तुम सब के लिए दरख्वास्त करता हूँ, इसलिए कि तुम अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में शरीक रहे हो। अब जब आप इस दुआ पर नज़र डालते हैं तो आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ नज़र आती है। लफ्ज़ शराकतदारी, ये एक यूनानी लफ्ज़ कोइनोनिया है। इसका तर्जमा रफ़ाकत भी किया जा सकता है। तो ये ऐसे भी हो सकता है अव्वल रोज़ से लेकर आज तक खुशखबरी के फैलाने में रफ़ाकत रखी है। अब ये दिलचस्प है कि हम इस पहले दिन की तरफ वापस जा सकते हैं। लूका ने अमाल 16वें बाब में इसका जिक्र किया जब फिलिप्पी में कलीसिया की बुनियाद रखी गई थी। लिहाजा मैं आपको पहले दिन जो कुछ हुआ इस पर वापस ले जाना चाहता हूँ। वो अब पहले दिन की तरफ इशारा कर रहा है, और हम अमाल 16वें बाब की 13वीं आयत में पढ़ते हैं, और सब्बत के दिन। अब हम नहीं जानते कि आया ये पहला दिन था जब वो फिलिप्पी पहुँचे थे, लेकिन हम जानते हैं कि ये पहला दिन था, ये सब्बत का दिन था जब उसका सामना नदी के किनारे औरतों के एक ग्रुप से हुआ, और उनमें से एक का नाम लुदिया था। और हम इसके बारे में अमाल में पढ़ते हैं। और सब्बत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी के किनारे गए, जहाँ समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। अब इससे हमें फिलिप्पी शहर की बनावट के हवाले से एक इशारा मिलता है। आप देखें कि पौलुस आम तौर पर जब वो किसी शहर में जाता था खिदमत के लिए, तो वो पहले कहाँ जाता था? इबादत खाने में। आपने अक्सर पढ़ा है। और वो शहर के इबादत खाने में गया, और वो यहूदी इबादत खाना में नहीं गया क्योंकि शायद वहाँ कोई था ही नहीं। यहूदी मौजूद थे, लेकिन यहूदी कानून के मुताबिक यहूदी इबादत खाना बनाने के लिए इतने मर्द नहीं थे जितने होने चाहिए। उन्हें एक यहूदी इबादत खाना बनाने के लिए 10 बालग मर्दों की ज़रूरत थी। लिहाजा शायद कोई इबादत खाना नहीं था, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर एक गैर यहूदी शहर था। लेकिन वहाँ यहूदी भी थे, और ये यहूदी औरतें दुआ के लिए जमा हुईं। और ये दिलचस्प बात है कि इन यहूदी औरतों से लुदिया नामी एक गैर यहूदी औरत की मुलाकात हुई, और हम इसके बारे में पढ़ते हैं। लूका ने इसे कलम बंद किया है, और हम लुदिया की तब्दीली को देखते हैं। और थवातीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमज बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावंद ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। लुदिया एक बहुत ही मुनाफा बख्श पेशे में मुलव्वस थी, और वो वहाँ इन यहूदी औरतों के साथ थी, लेकिन वो कुरनेलियस की तरह खुदा से डरने वाली गैर यहूदी थी। कैसरिया से ताल्लुक़ रखने वाले कुरनेलियस याद है, वो खुदा से डरने वाला गैर यहूदी था। खुदा ने पतरस को भेजा कि उसको मसीह तक ले जाए। यहाँ हमारे पास खुदा से डरने वाली एक औरत है जिसका नाम लुदिया है, और वो भी ईमान लाई। लेकिन इस पहले ही दिन क्या हुआ जब फिलिप्पी में अंजील की मुनादी शुरू की गई? लूका हमें बताता है अमाल 16वें बाब की 15वीं आयत में, और जब उसने अपने घराने समेत, अब जैसा कि हमने कहा उसके शौहर का जिक्र नहीं है, हम यही समझेंगे कि इस वक्त उसका कोई शौहर नहीं था, लेकिन उसका एक घराना था, और शायद उसके घर में नौकर थे। उसके घर वालों के बपतिस्मा लेने के बाद अगर आप गौर से देखें तो उनका मानना है कि यही वो जगह है जहां उसका घर मौजूद था।
اور اگر آپ مزید غور سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت بڑا تھا۔ اس واقعات جو آج تک موجود ہیں، اور جب اس نے اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لے لیا تو منت کر کے کہا، اگر تم مجھے خداوند کی ایماندار بندی سمجھتے ہو تو چل کر میرے گھر میں رہو۔ بس اس نے ہمیں مجبور کیا۔ دوسرے لفظوں میں پولس، سیلاس اور تیموتھیوس نے شاید کہا ہو، وہ ہم تیرا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کہا، نہیں، جو میرا ہے وہ آپ کا ہے، میرے گھر آؤ، میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اس وقت رہ سکتے ہیں جب آپ یہاں فلپی میں انجیل کی منادی کر رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ کتنے عرصے تک رہے اور وہ اس گھر میں کتنے عرصے تک رہے۔ یہ ہفتے میں بھی ہو سکتا ہے، شاید مہینوں ہو گئے ہوں، لیکن پولس اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے جب وہ کہتا ہے، میں اول دن سے خوشخبری پھیلانے میں تمہاری شراکت کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ لدیا اور اس کی سخاوت کا حوالہ دے رہا ہے، اور یہ سمجھنے کے لیے کہ آپ کو خط کے آخر میں جانا ہوگا۔ باب 4 میں اس نے کیا کہا تھا؟ اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں پہلے دن سے، اور اے فلپیو، تم خود بھی جانتے ہو کہ خوشخبری کے شروع میں جب میں مقدونیہ سے روانہ ہوا تو تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ چنانچہ تسلنیکے میں بھی میری احتیاج رفع کرنے کے لیے تم نے ایک دفعہ نہیں بلکہ 2 دفعہ کچھ بھیجا تھا۔ ان کی شراکت داری کیا تھی؟ یہ اس کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے دیتے تھے، اور وہ وہی بنیادی اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، یہ نہیں کہ میں انعام چاہتا ہوں بلکہ ایسا پھل چاہتا ہوں جو تمہارے حساب میں زیادہ ہو جائے۔ یہ اکاؤنٹنگ کی اصطلاح ہے۔ وہ صرف یہ کہہ رہا ہے، میں بہت خوش ہوں اس سے جو تم نے یہودیوں اور غیر یہودیوں کے لیے مشنری بننے میں میری مدد کی۔ جو کچھ بھی تم دیتے ہو خدا آسمان میں اپنے عظیم حساب کتاب کے نظام میں درج کر رہا ہے، کیونکہ تم ہر اس چیز کا حصہ ہو جو میں کر رہا ہوں، اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے پرجوش کرتی ہے۔ اس نے کہا، میرے پاس سب کچھ ہے، بلکہ افراط سے ہے۔ تمہاری بھیجی ہوئی چیزیں افرادیتس کے ہاتھ سے لے کر میں آسودہ ہو گیا ہوں۔ وہ خوشبو اور مقبول قربانی ہیں جو خدا کو پسندیدہ ہیں۔ اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ افرادیتس شاید سب سے بڑا بزرگ سرکردہ پادری مرکزی نگہبان تھا، جسے فلپی کلیسیا نے پولس رسول کے لیے رقم کا یہ تحفہ دینے کے لیے روم بھیجا تھا، تاکہ وہ جب وہ اس کرائے کے گھر میں تھا تو اس کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اور ویسے انہوں نے شاید اس جگہ کا کرایہ ادا کرنے میں مدد کی ہو جہاں پولس رہتا تھا۔ اس کا کرائے کا گھر تھا، اور اس بات کا حوالہ بھی ملتا ہے کہ یہ کرائے پر تھا۔ دوسرے لفظوں میں اسے گھر میں قیدی ہونے کے لیے ادائیگی کرنا پڑی رومی حکومت کی محافظت میں۔ آپ دیکھیں، خدا نے ان میں جو اچھا کام شروع کیا تھا، یاد رکھیں کہ اس نے کہا تھا، میں اس اچھے کام یعنی تمہاری سخاوت اور مہمان نوازی کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور یہ لدیا کے ساتھ شروع ہوا جب وہ پہلے دن ہی مسیح کے پاس آئی۔ یہ سلسلہ فلپی جیلر کے ذریعے جاری رہا۔ پولس، سیلاس اور تیموتھیوس کے تسلنیکے، بیریا اور پھر مقدونیہ چھوڑ کر کرنتھس جانے تک کا بھی یہ سلسلہ اسی کلیسیا کے ذریعے جاری رہا۔ اس کلیسیا نے بار بار ان کی مدد کی۔ اور کیا یہ دلچسپ نہیں ہے؟ اس نے کہا، تمہارے سوا کسی کلیسیا نے لینے دینے کے معاملے میں میری مدد نہ کی۔ اور اس طرح خدا کے روح کے وسیلے سے پولس چاہتا ہے کہ ہم بھی آج یہ جان لیں کہ یہ کس قسم کی کلیسیا تھی۔ ایک دینے والی کلیسیا ان کی زندگی میں اس عظیم معیار کی عکاسی کرتا ہے۔ غور و فکر اور جواب کا سوال، جانبداری دکھائے بغیر ہم کس عملی طریقے سے ان لوگوں کی تعریف کر سکتے ہیں جو اپنے وقت، اپنی قابلیت اور مادی املاک میں فراخ دل ہیں؟ اور یہ اصول یہی کہتا ہے نا،
میں اس اصول کو بیان کرتا ہوں اور پھر ہم اس کے اطلاق کے لحاظ سے بات کریں گے۔ روحانی رہنماؤں کو ان لوگوں کا خلوص دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے جو خدمت میں ان کے ساتھ شراکت دار ہیں، اور یہاں شراکت دار کا لفظ رفاقت کو ظاہر کرتا ہے، جو خاص طور پر اس کی مدد کرنے، اس کی دیکھ بھال کرنے میں اس کی ثقافت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس کے ساتھی مشنریوں کی مدد کرنے میں بھی۔ تو ہم جانبداری دکھائے بغیر تعریف کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ویسے مجھے لگتا ہے کہ ہم یہ تعریف بھی اس طرح کر سکتے ہیں جس طرح ہم کسی بھی مسیحی کے کام کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ سخاوت صرف اس سب کا ایک حصہ ہے جو ہمیں یسوع مسیح کے لیے کرنا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، پولس فلپیوں کی سخاوت پر توجہ مرکوز کر رہا ہے، لیکن یہ ایک ناقابل یقین مثال ہے، اور یوسف نام ایک لاوی تھا۔ یہ یروشلم میں کلیسیا کی تعمیر کے آغاز تک جاتا ہے، جس کا لقب رسولوں نے برناباس یعنی نصیحت کا بیٹا رکھا تھا، اور جس کی پیدائش کپرس کی تھی، اور اس کا ایک کھیت تھا جسے اس نے بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی۔ کیا یہ دلچسپ بات نہیں ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم 2000 سال بعد بھی اس شخص کا نام جانیں، اور یہ کہ اس نے ایک کھیت بیچ دیا، اور یہ کہ اس نے یہ رقم یروشلم میں کلیسیا کی مدد کے لیے دے دی۔ یہاں آپ کے پاس ایک خاص مثال ہے کہ رسولوں نے دراصل اس کی سخاوت کے مطابق اس کا نام تبدیل کیا۔ جب میں برناباس کے بارے میں سوچ رہا تھا تو میں نے کروول نامی ایک شخص کے بارے میں سوچا۔ ہینری پارسنز کروول جو کوئکرآؤٹس کے صدر تھے، وہ وائیومنگ میں ہیرفورڈ کے ایک بڑے کھیت کے بھی مالک تھے، اور ان کی ایک بہت بڑی چولہے کی کمپنی بھی تھی، اور 40 سال سے انہوں نے موڈی بائبل انسٹیٹیوٹ میں ٹرسٹی کی حیثیت سے تقریباً فل ٹائم خدمت کی۔ وہ 40 سالوں تک ہر روز کیمپس آتے تھے۔ وہ اپنی دولت کی وجہ سے ایسا کر پائے، لیکن بعد میں انہوں نے کروول ہال تعمیر کیا، ایک بڑی 12 منزلہ عمارت جو اب بھی ساؤتھ اسٹریٹ پر موجود ہے، ایک ایسی جگہ جہاں میرا دفتر تھا، اور اس عمارت کی رقم کا تقریباً 80% ہینری پارسنز کروول نے عطیہ کیا تھا۔ آج اسے کروول ہال کہا جاتا ہے۔ وہ بھی ایک برناباس تھا۔ میں ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، میں ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جن کے پاس اس طرح کے وسائل ہیں۔ تو یہ ایک خاص مثال ہے۔ اب ایک عام مثال غور کریں کہ پالوس نے کرنتھیوں کو کیا لکھا تھا۔ اب اے بھائیو، ہم تم کو خدا کی اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیاؤں پر ہوا ہے۔ مقدونیہ کی کلیسیائیں کون سی تھیں؟ فلپیوں کی، بیریا کی اور تسلنیکیوں کی، کہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں ان کی بڑی خوشی اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کو حد سے زیادہ کر دیا۔ اب وہ افراد کا ذکر نہیں کرتا، لیکن وہ کلیسیاؤں کا ذکر کرتا ہے۔ کرنتھیوں سے میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے مقدور کے موافق بلکہ مقدور سے بھی زیادہ اپنی خوشی سے دیا، اور اس خیرات اور مقدسوں کی خدمت کی شراکت کی بابت ہم سے بڑی منت کے ساتھ درخواست کی، اور ہماری امید کے موافق ہی نہیں دیا بلکہ اپنے آپ کو پہلے خداوند کے اور پھر خدا کی مرضی سے ہمارے سپرد کیا۔ یہ ایک اسباتی بیان ہے، کیونکہ جب میں نے پڑھا میں ایک دینے والا شخص بننا چاہتا ہوں، لیکن میں نے کبھی غربت میں نہیں دیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، لیکن یہ مسیحی غربت کے باوجود دے رہے تھے، اور یہ ایک زبردست مثال ہے۔ اور پولس چاہتا ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، اور وہ چاہتا تھا کہ آج یعنی 2000 سال بعد بھی ہم ان کی سخاوت کے بارے میں جانیں۔ وہ ان کی سخاوت کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اصول یہ ہے، روحانی رہنماؤں کو ان لوگوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہیے جو خدمت میں ان کے ساتھ شراکت دار ہیں، اور یہاں خاص طور پر ان کے مادی اثاثوں کے بارے میں ان کی سخاوت مراد ہے۔ لیکن ہم کتاب مقدس کی بڑی تصویر سے جانتے ہیں، یہ صرف اس کے بارے میں نہیں ہے جو ہم مادی طور پر کرتے ہیں۔
خدا چاہتا ہے کہ لوگوں کو ان کے وقت کے لیے عزت دی جائے جو وہ خدمت کے لیے وقف کرتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ ان کے خزانوں کو بھی۔ اور یہ اصول یہ کہتا ہے کہ روحانی رہنماؤں کی حیثیت سے ہمیں شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک نظام تیار کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ پولس نے فلپیوں کے لیے کیا۔